बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस इकबाल है और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहार उर्दू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर फ़र्स्ट ईयर यानी मीर तकी मीर हिस्सा गज़ल पर मुश्तमिल है। आज हम मीर तकी मीर का तारुफ़ देखेंगे और उसके बाद फिर हम मीर तकी मीर की पहली गज़ल की तशरीह करेंगे। ये तारुफ़ मुख्तसरन बयान किया जा रहा है जो कि आप तशरीह से पहले एक पैराग्राफ की शक्ल में लिख सकते हैं। खुदाए सुखन मीर तकी मीर 1723 ईस्वी को आगरा में पैदा हुए और 1810 में लखनऊ की ज़मीन में हमेशा के लिए सो गए। मीर का असल मैदान गज़ल है जिसमें उनके जौहर खुलते हैं। उन्होंने दाखिली और ख़ारजी तजर्बात को अपने दामन में समेटकर शेर के सांचे में ढाला है। उनकी शायरी फ़िक्री और फ़नी दोनों एतबार से बेमिसल है। उनकी गज़ल के अहम अनासिर में सहल मुमतने और आला तग़ज़्ज़ुल मिलता है। ये आपकी शायरी की अज़मत है कि जिसका एतराफ़ बड़े बड़े शोरा ने भी किया है और वो ख़ुद भी इस चीज़ के मोतरफ़ हैं और उन्हें ख़ुद भी एहसास है। मसलन वो एक शेर में अर्ज़ करते हैं, जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, ता हशर जहाँ में मेरा दीवान रहेगा। गालिब का भी एक शेर है कि रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। मीर तकी मीर की तसानीफ़ में 6 दवावीन पर मुश्तमिल ज़ख़ीम कुलियात उर्दू, फ़ारसी दीवान और तज़किरा नुकातुल शोरा, फैज़ मीर, दरिया इश्क और ज़िक्र मीर अहम है। मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 1 का पहला शेर है कि जिस सर को गरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहा गरी का। इस शेर के अंदर जो हल लुग़त है, जो अहम अल्फाज हैं, वो तकरीबन 4 बनते हैं जिनके मैंने आपको लिख लेने चाहिए। यानी जिस सर को, अब सर से मुराद यहाँ इंसान है और यहाँ पर एक सनत मजाज़ मुरसिल का भी इस्तेमाल हुआ है। मजाज़ मुरसिल ये इल्म बयान की एक सनत है, इल्म बयान का एक हिस्सा है, जिसका मतलब ये है कि इसमें जुज़ बोल कर कुल मुराद लिया जाता है और बहुत सारे इसके अंदाज़ हैं। कुल बोल कर जुज़ मुराद लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर सर बोल के इंसान मुराद लिया जा रहा है, तो इसमें सनत मजाज़ मुरसिल का इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज़ तो सर का इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन मुराद दरअसल इससे इंसान है। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है गरूर। गरूर का मतलब है तकब्बुर, घमंड। और ताजवरी यानी बादशाहत। दूसरे मिसरे के अंदर नौहागरी यानी रोना पीटना और मातम वगैरह। इसका आसान मफ़हूम यही बनेगा कि जो लोग आज शहनशाहत का गरूर कर रहे हैं वो सुन लें कि उनकी मौत पर लोग कल यहीं पर मातम कर रहे होंगे। इसकी वजाहत देखें कि इस शेर में मीर तकी मीर कहते हैं कि दुनिया बिल्कुल बेमैनी है, हर ज़ीरू ने मौत का ज़ायक़ा चखना है और इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मौत को भी मौत आ जाएगी। तो वो लोग ये नहीं समझते कि जो गरूर और तकब्बुर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि ये दुनिया बिल्कुल एक आर्जी ठिकाने की तरह है। लोग हकीकत को फरामोश करके इसकी रंगीनियों में खो जाते हैं। अल्लाह ताला अगर बाज़ अफराद को नेमतों से नवाजता है तो ये लोग तकब्बुर और घमंड की राह अख्तियार करते हैं। बादशाहत उन्हीं के रहम की बजाय जुल्म का रास्ता दिखाती है। हालांकि ज़िंदगी इतनी मुख्तसर है कि ज़िंदगी और मौत के दरमियान फ़ासला बहुत कम है। इंसान बादशाहत के खुमार में डूब तो जाता है, लेकिन जब मुल्कुल मौत सामने आता है तो इसकी सारी दौलत, बादशाहत, शान व शौकत धरी की धरी रह जाती है। आप हवाले के इसमें ये शेर लिख सकते हैं कि न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे। इस शेर का एक तारीख़ी पस मंज़र भी है, हम इसको असरी तनाजुर में भी देख सकते हैं, क्योंकि मीर तकी मीर ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली में गुजारा और दिल्ली की तबाही और बर्बादी को उन्होंने अपनी आँखों से देखा। तो उनकी ज़िंदगी के अंदर भी, चूँकि वो अक्सर ये बयान भी करते हैं, एक शेर भी है उनका कि दिल और दिल्ली का क्या मज़कूर, ये नगर 100 बार लूटा गया। जब दिल्ली की तबाही और बर्बादी ने हर शख्स को वीरान कर दिया था, खा वो अवामुन नास में से थे या उम्रा रोसा में से, मीर के सामने मीर ने ख़ुद बहुत सारे घरों को उजड़ते हुए और कत्ल गारत होते हुए देखा और बहुत सारी उसने मातमी सफ़ों को बिछते हुए देखा। ताजवरी उसके सामने दर दर की ठोकरें खाती रही। बहुत सारे बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के बाद आए और उन्होंने एक दूसरे को कत्ल किया। सूरत हाल ये थी कि बाप बेटे को मारने के दम पर था और बेटा बाप को रास्ते से हटाने के दम पर था। भाई भाई का खून बहा रहा था। तो उस वक्त की सूरत हाल को भी इस शेर के अंदर उन्होंने बयान कर दिया है।
اور پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لفظ تاج گری ہے اور نوحہ گری ہے، اس کی یہ جو خاص تراکیب ہیں یہ اس خاص عہد کی پیداوار ہیں۔ آج اور کل تضاد کی بھی خوبصورت شکل یہاں پر پیدا ہوتی ہے، تو مجاز مرسل بھی اس کے اندر فنی حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں، اور صنعت تضاد یعنی آج اور کل، اس میں صنعت تضاد بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ شعر دراصل ہم اس کو دنیا فانی ہے، یہ ایک آفاقی قسم کا شعر ہے، اور دنیا کی بے ثباتی کو اس شعر کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم حوالے کے طور پر یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں اس میں کہ دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تک جنہیں دماغ تخت و تاج کا۔ شعر نمبر 2 ہے کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ اس کے معنی دیکھ لیں۔ آفاق دنیا کو کہتے ہیں، آفاق سے مراد دنیا ہے۔ منزل یعنی سرائے یا پڑاؤ جہاں پہ جا کے آپ نے قیام کرنا ہے، اور سفری کا مطلب ہے مسافر۔ اس کا مفہوم بنے گا کہ اس دنیا سے جاتے ہوئے کوئی بھی سلامت نہیں ہوتا، اس دنیا سے جاتے ہوئے سبھی کا، ہر مسافر کا سامان لوٹ لیا جاتا ہے۔ اس شعر میں میر نے انسانی زندگی کو مشکلات اور تکالیف کا گھر قرار دیا ہے، جس میں آنے کے بعد انسان کو ہر لمحہ اذیتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، کسی بھی شخص کے لیے ان سے فرار ممکن نہیں۔ انسان کی حیثیت اس دنیا میں مسافر کی ہے، اور یہ دنیا ایک سرائے کی مانند ہے جہاں کچھ دیر رکنے کے بعد وہ ابدی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، لیکن اس سرائے میں پے در پے آزمائشیں آتی رہتی ہیں اور مشکلات۔ وہ اپنی اصل منزل کے حصول کے لیے زاد راہ بھی کھو دیتا ہے، اور رستے کے اندر ہی اپنے آپ کو گم کر لیتا ہے۔ یہاں کی خواہشات، یہاں کی آسائشیں، یہاں کی دولت، یہاں کی شہرت اس کو دنیا کا بنا کے رکھ دیتی ہے، اور وہ آخرت کی فکر سے بالکل آزاد ہو جاتا ہے، اور یہیں سے اس کی ناکامی شروع ہوتی ہے۔ انسان کے وجود کو پاش پاش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کافی ہوتا ہے، جیسے کہ درد کا شعر ہے کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ ایک اور شعر ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نائب بنا کر بھیجا گیا ہے، اور اسی مقصد کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا ہے، لیکن انسان اس دنیا کی رنگینیوں اور دلچسپیوں میں اس حد تک ہو جاتا ہے کہ آخرت کی فکر سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اور موت کے وقت اس پر یہ حقیقت کھلتی ہے۔ شاعر حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے، وہ جو چیز آبزرو کرتا ہے، جس چیز کا وہ مشاہدہ کرتا ہے، وہ اسی کو بیان کرتا ہے۔ ارد گرد کے ماحول کو وہ بیان کرتا ہے، اپنے جذبات اور احساسات کو شعر کا روپ دیتا ہے۔ اس شعر میں بھی ہمیں میر کے عہد کی صورتحال واضح طور پر نظر آتی ہے، جہاں تباہی اور بربادی اور اذیتیں قدم قدم پر موجود تھیں۔ ایسے میں انسان کی سوچ پر مایوسی کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ ایسے میں میر جیسے حساس شاعر کا اس سے متاثر ہونا ایک فطری عمل ہے۔ تو اس شعر کے اندر بھی یعنی دنیا کے فنا ہو جانے کا تذکرہ ہے، اور آخرت کی تیاری کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ مثلاً یہ شعر بھی حوالے کا آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ شعر نمبر 3، ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ زخم جگر یعنی جگر کا زخم، دل کا زخم، انصاف طلب انصاف مانگنے والا، داور محشر سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، یعنی محشر والے دن انصاف کرنے والا، جبکہ بیداد گری کا مطلب ہے ظلم اور ناانصافی۔ اس کا مفہوم ہے کہ اے محبوب، ہمارے جگر پر لگے زخم روز قیامت اللہ تعالیٰ سے تیرے ظلم اور ستم کے خلاف انصاف مانگیں گے۔ غزل کی خوبصورتی بھی یہی ہے کہ اس کے ہر شعر کے اندر ایک الگ موضوع ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے میر تقی میر کے پہلے 2 شعر دیکھے ہیں، تو اس میں دنیا کے فنا ہو جانے کا اور فقر کے ساتھ زندگی گزارنے کا اور غرور اور تکبر کو چھوڑ دینے کا درس دیا گیا ہے، جبکہ ہم تیسرے شعر کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس میں عشق مجازی کو بیان کیا جا رہا ہے، محبوب کا تذکرہ آ گیا ہے، اور یہی غزل کی خوبصورتی ہے کہ اس کے ہر شعر کے اندر ایک الگ پہلو بیان کیا جاتا ہے۔ اب اس شعر کو دیکھیں کہ اس شعر میں شاعر اپنی تکلیفوں اور مشکلات کا ذکر تو کرتا ہے، وہیں اس کے اس شعر کے اندر شکایت کا انداز بھی ابھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد پے در پے مصیبتیں اور برداشت کرنے کے باعث ہمارا جگر زخموں سے چھل نہیں ہو چکا ہے۔ دنیا میں تو ان کے خلاف آواز بلند نہ کی جا سکی، لیکن اب میدان حشر میں جب اعمال کا حساب کتاب کیا جا رہا ہوگا تو میں یہ سوال ضرور کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ اے خدا، کیوں مجھے اس دکھوں بری زندگی میں بھیج دیا اور اس کائنات میں بھیج دیا، اور حیات اور میری زندگی کو ایسی دردناک قسمت کے حوالے کیوں کر دیا۔ غالب کے دیوان کا پہلا شعر بھی کچھ اسی طرح کے لب و لہجے کا حامل تھا، جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے فانی وجود کا شکوہ کچھ اس طرح سے کیا تھا کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی یہ تحریر کا،
نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ اب اس شعر کا خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ شاعر قیامت کے دن اپنی زبان سے محبوب کا شکوہ نہیں کر رہا، بلکہ وہ تو خاموش ہے، لیکن اس کے جسم اور دل پر محبوب کی طرف سے لگائے ہوئے زخم اور زیادتیوں کے داغ اللہ تعالیٰ کے حضور خود ماتم کر رہے ہیں، اور وہ انصاف طلب کر رہے ہیں، اور ایک طرح سے وہ اپنے محبوب کو یہ کہنا بھی چاہتا ہے کہ اگر آج تم ان ظلموں سے باز نہیں آؤ گے تو آخرت والے دن میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ ضرور کروں گا، تمہارے ان ظلموں کا حساب اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا۔ اور اس دن سے یعنی قیامت والے دن سے اپنے محبوب کو وہ ڈرا رہا ہے۔ جس طرح سے ایک شاعر نے کہا ہے کہ باز آ جاؤ ظلم سے ہمدم ورنہ ایک روز حشر کا بھی ہے۔ گویا شاعر محبوب کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ وہ اس پر ظلم اور ستم بند کر دے اور پیار اور محبت کا راستہ اور رویہ اختیار کرے جو شاعر کو ناممکن نظر آتا ہے۔ ایک اور شعر ہے کہ بڑا مزہ ہو جو حشر میں ہم کریں شکوہ، وہ منتوں سے کہیں چپ رہو خدا کے لیے۔ اب لفظ تیری میں معنویت کے مختلف مناظر نظر آتے ہیں، سطحیں نظر آتی ہیں۔ کلاسیکل شاعری کے اندر روایت کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس سے مراد مجازی محبوب ہے جس کا شعار مسلسل جفائیں کرنا ہے، تکلیفیں دینا ہے۔ عاشق ان جفاؤں کو برداشت کرتا جاتا ہے اور شکوہ سنج نہیں ہوتا، لیکن مرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا معاملہ ضرور پیش کرتا ہے اور انصاف طلب کر رہا ہے۔ اس شعر کو اگر میر کے عہد میں رکھ کر دیکھا جائے تو اس کی معنویت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے دور کی بے بسی اس شعر میں واضح طور پر نظر آتی ہے کہ جہاں کوئی فرد زمانہ حال پر بس نہ چلنے کے باعث میدان حشر سے انصاف کی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے۔ شعر نمبر 4، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ ہاں لغت دیکھ لیں کہ آفاق سے مراد دنیا ہے، شیشہ گری یعنی شیشہ بنانا یا شیشہ بنانے والا جو کارخانہ ہوتا ہے، کارگہ یعنی کارخانہ، کام کرنے کی جگہ۔ شاعر کہتا ہے مفہوم اس کا بنے گا کہ یہ دنیا شیشے کے کارخانے کی طرح ہے، لہٰذا انسان کو بڑی احتیاط سے اس دنیا میں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اب اس شعر کے اندر بھی ایک الگ موضوع ہے، لگتا تو ایسے ہی ہے کہ جس میں کہ اس شعر کے اندر بھی دنیا فانی ہونا اور دنیا کے فنا ہو جانے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو اس دنیا کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہے، لیکن ایک بالکل اچھوتے اور منفرد انداز میں یہ شعر بیان کیا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے، شاعر بیان کرتا ہے کہ یہ دنیا ایک ایسا کارخانہ ہے جہاں شیشے جیسا نازک کام ہوا ہے، اور جس طرح شیشہ نازک اور ناپائیدار ہوتا ہے اسی طرح یہ دنیا بھی نازک اور ناپائیدار ہے۔ شیشہ بھی ظاہری طور پر خوبصورت اور شفاف نظر آتا ہے، اسی طرح کائنات بھی ظاہری طور پر خوبصورت اور اچھی نظر آتی ہے اور اس کی رونقیں اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ اس لیے اے انسان، تمہیں اس دنیا میں آنے کے بعد سانس بھی آہستہ لینا چاہیے، یعنی ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے، جانے کب زندگی کی شام ہو جائے۔ اس دنیا میں انسان کے سامنے اچھائی اور برائی دونوں راستے موجود ہوتے ہیں، جن کے درمیان فرق انسان کے لیے دعوت غور و فکر ہے۔ میر انسان سے مخاطب ہیں کہ تمہیں یہاں نہایت احتیاط سے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا بالکل شیشہ سازی کے کارخانے کی مانند ہے۔ جیسے کہ ایک شعر ہے کہ ہر دم قدم کو اپنے رکھ احتیاط سے، یہاں یہ کارگہ ساری دکان شیشہ گر کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ذرہ بھر برائی اور ذرہ بھر اچھائی کا حساب لیا جائے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنا قدم بھی سوچ بچار کر کے اٹھائے اور خدا کی رضا کے مطابق اٹھائے۔ جو اللہ تعالیٰ کو مد نظر نہیں رکھے گا تو خسارہ اس کے مقدر میں رکھ دیا جائے گا اور روز قیامت اس کا حساب ہوگا۔ اب اگر اس کو عہد کے حوالے سے دیکھیں، میر کے دور کے حوالے سے، تو میر کے عہد میں جب ہر گھر قتل و غارت کا شکار ہو رہا تھا تو ایسے میں یہ احساس ابھرا کہ سانس بھی آہستہ لینا چاہیے تاکہ کہیں کسی کو تیرے وجود کا پتہ نہ چل جائے۔ انتشار کی کیفیت میں ایسا ہی احساس پروان چڑھتا ہے، جیسے وہ ایک داغ کا شعر ہے کہ نہ جاننا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے۔ اس شعر کا مقطع یعنی شعر نمبر 5 ہے کہ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ یہاں میر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے، آخری شعر بھی ہے تو اس کو ہم مقطع کہیں گے۔ اس میں لفظ ٹک سے مراد ذرا ہے، سوختہ سے مراد جلا ہوا ہے، اور چراغ سحری کا مطلب ہے وہ چراغ جو صبح کو بجھنے کے قریب ہو، یعنی قریب المرگ ہو۔ شام کے وقت ہم چراغ کو روشن کرتے ہیں لیکن صبح کے وقت وہ چراغ بالکل بجھنے کے قریب ہوتا ہے، تو اس ترکیب کو چراغ سحری کہا جاتا ہے، یعنی قریب المرگ، بجھنے کے قریب جو ہوتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کے انداز بیاں میں وہی اداسی اور دکھ کی کیفیت نظر آتی ہے جس کے سوتے میر کے عہد سے پھوٹتے ہوئے آفاق کی حیثیت حاصل کر لیتے ہیں۔
شعر ایک طرف تو مصائب کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف زندگی کی بے ثباتی کا تذکرہ بھی اس شعر کے اندر کرتا ہے۔ مثلاً ایک شعر ہے کہ کوئی دم کا مہماں ہوں اے اہل محفل، کوئی دم کا مہماں ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں۔ شعر کہتا ہے کہ میرا جگر پے در پے مصائب اور تکالیف کی شدت کے باعث بالکل جل چکا ہے، اور ایسے جلے ہوئے دل کو یہ بالکل راکھ میں نہ تبدیل ہو جائے، اب اس کو تھوڑا جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ایسا ہوگا کہ یہ بالکل ختم ہو جائے گا، جل جائے گا۔ یار کا لفظ یہاں محبوب کے لیے آیا ہے جو عاشق کے جلے ہوئے جگر سے بے پرواہی برتتا ہے۔ عاشق اپنے محبوب کو بھی مخاطب کر کے کہتا ہے کہ زندگی فانی ہے، مختصر ہے، اس لیے ذرا میرے جلے ہوئے جگر کا خیال کر کے اس کے زخموں کو دیکھ لو۔ اس میں دو پہلو نظر آتے ہیں۔ پہلودار شعر ہے کہ ایک تو یہ محبوب کو یہ بتا رہا ہے کہ میرا دل تیری محبت میں، یاد میں یا تیری جدائی میں جل کے راکھ ہو چکا ہے اور تمہیں اس کی خبر لینی چاہیے، اور دوسرا یہ آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر لینے کے حوالے سے بھی ہے کہ اب آخری وقت چل رہا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کو یاد کر لینا چاہیے کہ پھر آپ کو موقع نہیں ملے گا، زندگی آخری دم پر آ چکی ہے۔ میر کے عہد کی بات کی جائے تو سیاسی اور سماجی انتشار میں ایک نفسہ نفسی کی کیفیت موجود تھی، ہر شخص زخموں سے چور چور تھا، خود غرضی لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد سے دور رکھے ہوئے تھی، اور چراغ سحری کی ترکیب میر کے اسی عہد کی پیداوار ہے۔ اس شعر میں کنوتیت کا رنگ غالب نظر آتا ہے۔ کنوتیت سے مراد ہے کہ ایسی بات کرنا کہ جس میں کوئی امید نظر نہ آئے۔ تو یہاں ہماری اس غزل کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس تشریح کو نوٹ کر لیں گے، اس کو سمجھ لیں گے۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔